बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। महंगाई थम नहीं रही, मईशत चल नहीं रही, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन बाकी सब ठीक है। काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद में एक और गैर मुंतखब फर्द का इजाफा हो गया, जिसके बाद अब तादाद 50 हो गई है। बाकी सब ठीक है। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान के बाद चीनी 100 रुपए किलो से तजावज कर गई है। बाकी सब ठीक है। हुक्मरान जमात के सोशल मीडिया के 6 अरकान की वजारत इत्तलात में भर्तियां हुई है और कहा जा रहा है कि ग्रेड 21 और 20 में भर्तियां हुई हैं। बाकी सब ठीक है। भारत में कल से अयोध्या के मुकाम पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू हो रही है। बाकी सब ठीक है। चीनी गंदम और अद्वियात स्कैंडल के बाद यूटिलिटी स्टोर का भी स्कैंडल सामने आ गया है और उसमें से भी खोदा पहाड़ निकली चुईया से ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब ठीक है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए अगले हफ्ते एक अहम प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। बाकी सब ठीक है। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयारियां कर रखी है। अगले हफ्ते रहबर कमेटी का इजलास होगा, शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। बाकी सब ठीक है। कल पूरी कौम कश्मीरियों का इस्तेहसाल करने पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। बाकी सब ठीक है। कराची में गंदे नालों की सफाई सिविल हुकूमत की बजाय फौज कर रही है। बाकी सब ठीक है। तो मुल्क के बड़े बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज की कमी बेशी के बायस लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है वो जल गए हैं, कुर्बानी का गोश्त खराब हो गए, लोग सरापा एहतजाज है। बाकी सब ठीक है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, शादी ब्याह, तफरीही मुकामात और पार्क्स अभी नहीं खुलेंगे। बाकी सब ठीक है। मुल्क की तारीख में जीडीपी पहली बार नेगेटिव हो गया है। बैरूनी कर्जों में 12,000 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। बाकी सब ठीक है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद भी चोर निकले और चोरी करके मजे से निकल गए। बाकी सब ठीक है। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों की तामीर तो दूर की बात, जो था वो भी हाथ से जाता हुआ नजर आता है। बाकी सब ठीक है। लगता यूं है कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत 2 साल मुकम्मल कर चुकी है और कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इन 2 सालों में कोई बड़ा ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई ऐसा मंसूबा सामने नहीं आया जिसकी तारीफ और तौसीफ की जाए। तो लाने वाले भी परेशान हैं और जो आने वाले हैं यानी जो आ चुके हैं वो भी परेशान हैं, और जिनसे तोक्को है कि वो हटा देंगे वो खुद भी परेशान है कि करेंगे क्या। बाकी सब ठीक है। और सबसे पहले सियासी हालात के हवाले से बात करते हैं। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करें जनरल रिटायर्ड एजाज एवान कामरान शाहिद के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब। है सियासत इन्हीं लोगों ने करनी है, लेकिन देखना यह है कि कौन परफॉर्म करता है। इस मुल्क में हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो 2 बड़े इश्यूज हैं, जो स्टेटस को फोर्सेस हैं जिनमें पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, वो इस तरह किसी को परवाज नहीं करने देते। जिस तरह आज इमरान खान बेबस है, इसी तरह कोई भी जो पॉलिटिशियन आता है अगर वो इमरान खान साहब के फार्मूले पे चले, इमरान खान साहब के साथ सब इदारे हैं और सबसे पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट इदारे हैं। नहीं है। ये क्यों नहीं तोड़ नहीं है आपके ख्याल में फौज, अदलिया, देखो मीडिया ये सब साथ नहीं है इनके? मेरी बात जी देखे, बात होती है परफॉर्मेंस की। फौज किसी के मुखालिफ भी नहीं है। अगर इनके साथ नहीं है तो पिछली हुकूमतों के साथ भी थी और इनके साथ भी खड़ी है। किसी को उन्होंने गिराया नहीं जब तक किसी ने आके उनको टक्कर नहीं मारी। बात देखने की ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को भी सपोर्ट किया, इनको भी सपोर्ट किया, आसिफ अली जरदारी को भी सपोर्ट किया, और उनका कोई अलग एंटी पाकिस्तान या एंटी पॉलिटिक्स एजेंडा नहीं होता, ना आज है ना पहले होता है। अब इस पे राय रखने का हर आदमी को हक है, वो कोई भी राय रख सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो जुर्म है वो ये है, जो उनकी गलती है वो ये है कि वो उन्होंने 23 बरस की स्ट्रगल में
کوئی سالڈ پروگرام بیٹھ کے اقتدار میں آنے سے پہلے نہیں بنایا تھا، جس کی وجہ کہتے ہیں کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہیں اقتدار میں لانے کا سہرا سبھی اپنے سر پر سجا کر داد لے رہے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں ودائیاں لے رہے تھے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو لانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادارے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو لانے والے یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں کہ خان صاحب کو وہ لائے تھے۔ حکومت کی گورننس پرفارمنس کی وجہ سے وہ ادارے جن پر یہ ایلیگیشن رہا ہے اور یہ تاثر رہا ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے خان صاحب کو سپورٹ کیا اور انہیں اقتدار کی مسرت تک پہنچایا، اور اب اس تجربے کا نتیجہ 2 سال کی ناکامیوں سے عبارت ہے، یعنی بھرا پڑا ہے، تو ان ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے ایماندار ہیں، اور عقدہ یہ کھلا ہے کہ آس پاس سارے کرپٹ ہیں یا بیشتر کرپٹ ہیں۔ بظاہر اداروں نے خود کو نیوٹرل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب پتہ نہیں نیوٹرل کیا کہ نہیں کیا، مگر خود کو ڈسٹنس ضرور کر لیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ پچھلے جو کام کرتے تھے ان کی ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو قبول بھی کرتے تھے۔ اس بار یہ تو پتہ ہے کہ انکمپیٹنس ہے، تیاری کوئی نہیں، اور تبدیلی محض خواب ہے، اس پر خاموشی طاری ہے۔ یہ کہہ رہا کہ جی خان صاحب نے تیاری بھی کی تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا، اس استدلال کو بھی کوئی ذی شعور کیسے تسلیم کرے گا؟ یعنی وہ لوگ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کے پاس ویژن نہیں ہے یا تیاری نہیں ہے یا ان کے پاس کام کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو مجھ سمیت بہت سے لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حکومت نے شاہراہ کشمیر کا نام سری نگر ہائی وے میں بدل دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نام بدلا ہے۔ یہ شاہراہ کیا واقع سری نگر کو جائے گی؟ اگر تو یہ سوچ کر کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھا گیا ہے کہ کشمیر کا انضمام ہونے والا ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنے والا ہے، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ اسے خوش فہمی سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہلاوا ہے۔ کشمیر تو سال پہلے ہی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جب سے بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے، ہم نے احتجاج، خاموشی اور گانوں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس سے پہلے بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ پہلے تقریریں تھی، اب اس کی جگہ گانے آ گئے ہیں، اب سڑکوں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ تو سال بعد ہمارے احتجاج کے لیے ایک اور دن کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 5 اگست کو یعنی کل ہم یوم استحصال کشمیر منائیں گے۔ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر دنیا تشویش کا شکار ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35 سے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر قابض رہنے کا ہتھ کنڈا ہے، جسے پاکستان نے کبھی نہیں مانا۔ اب یہ آرٹیکل ختم کر کے بھارت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں ایک بتایا گیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کے ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا ہے۔ کشمیر کا سٹیٹس بدلنے پر جو غلطی مودی نے کی، اس کے نتائج اب بھارت بھگت رہا ہے۔ 1 سال سے کشمیری لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ وہ دنیا جو کشمیریوں کے لاک ڈاؤن پر خاموش رہی، آج وہ خود بھی اسی طرح کی اذیت سے گزر رہی ہے۔ کشمیریوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ تو تاریخ سنہری حروف سے لکھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں کشمیریوں کے حق میں آج صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کل یعنی بدھ کے روز 5 اگست کو دنیا بھر میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ پاکستان میں تو جگہ جگہ تقریبات ہو رہی ہیں، ریلیاں ہوں گی۔ شرکا یعنی جو بھی ریلیوں کے شرکا ہوں گے وہ کالی پٹیاں باندھ کر کشمیریوں پر بھارتی جبر و استبداد کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، جبکہ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔
جبکہ بھارت نے آج اور کل یعنی ان 2 ایام میں 4 اور 5 اگست کو کشمیر میں کرفیو لگا دیا ہے. پاکستان اور پاکستان کے تمام لوگ دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری ہے ان سے اظہار یکجہتی کریں گے اور یوم استقصال کشمیر منائیں گے. پاکستان اس حوالے سے ایک خصوصی ڈاک ٹکٹ کا بھی اجرا کر رہا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک بار پھر یہ باتیں ہو رہی ہے کہ نواز شریف کوئی NRO لے کے یا کوئی ڈیل کر کے باہر گئے ہیں تو یہ باتیں کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں شیخ رشید, سینئر منسٹر ہیں اور پولیٹیشین ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں شیخ رشید اس بار. ایکٹیو ہو رہی ہے, متحرک ہو رہی ہے. جوائنٹ اپوزیشن تو پہلے بھی تھی, رہبر کمیٹی کے اجلاس پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد دوبارہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور حکومت کے خلاف کیا تحریک چلانی ہے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکلے تو آدھے راستے میں ہی پہنچیں گے اور حکومت گر جائے گی. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہونے والا ہے عید کے بعد؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے, اور جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہے وہ گارنٹی دے کے گیا کہ 5 سال تک عمران خان کے رہنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں. کریں کہ نواز شریف صاحب گارنٹی دے کے گئے کہ 5 سال عمران خان وزیر اعظم رہیں گے, یعنی کہ 5 سال مکمل کریں گے عمران خان صاحب, کوئی ان کو ہٹانے کے لیے تحریک نون لیگ کی طرف سے نہیں چلائی جائے گی میرے خیال میں. ورنہ جس طرح حمزہ کو چھوڑ کے گئے تھے, مریم خاموش ہے, کس نے روکا مریم کو؟ جہاں ساری دنیا بول رہی ہے صبح شام وہ بھی بول سکتی ہیں. میں شہباز شریف کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ میری پارٹی کا آدمی ہے, میری بھی عمر اتنی ہے, میں بھی بیماری سے اٹھا ہوں, وہ بھی بیماری سے اٹھا ہے, اور وہ خام خواہ پنگا لینے کا عادی نہیں ہے اور انشاءاللہ پنگا نہیں لے گا. فہم و فراست سے, اس سارے ماحول سے, اس ساری تحریک کو اور جو کچھ ان کے اعلانات ہیں, اگست ہوگا, اگست ستمبر میں پہلے کہہ چکا ہوں, پورے 4 مہینے لگا لیں جی. سیاسی جوڑو کراٹے ہوں گے, بینکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتی ہوں گی, لیکن عمران خان رہے گا. عمران خان کہیں نہیں جا رہا. دیکھیں, نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے ہیں یا نہیں, اس کی تصدیق اور تردید خود نواز شریف کر سکتے ہیں یا پھر خان صاحب کر سکتے ہیں, جو اس مبینہ ڈیل کے دوسرے فریق بتائے جاتے ہیں. اور خان صاحب ہر 2-4 روز بعد یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ کسی کو ڈیل نہیں دیں گے, کسی کو NRO نہیں دیں گے. خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن سے ڈیل کر لیں, انہیں NRO دے دے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے. تو شیخ رشید کے اس دعوے کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اگر عمران خان غلط بیانی نہیں کر رہے, بقول ثاقب نثار وہ صادق اور امین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. نواز شریف تو اس سارے معاملے سے لا تعلق ہے. اگر معینہ طور پر کسی ڈیل کو رول آؤٹ کر دیا جائے تو پھر یہ بات کسی حد تک درست سمجھی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خان صاحب جتنی دیر برسر اقتدار رہیں گے ان کو لانے والے اپنے فیصلے پر پرشمع ہوتے رہیں گے, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہے گا اور تبدیلی کا بھوت بھی لوگوں کے سر سے اتر جائے گا. اور یہ رائے نواز شریف اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے رہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ حکومت گرانے کی کوشش نہ کی جائے, لوگ خود تنگ آ کر حکومت گرانے چل پڑیں گے. تو اگر اس سٹیٹمنٹ کو شیخ رشید نے ڈیل کے لبادے میں لپیٹنے کی کوشش کی ہے تو شیخ صاحب یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ انہیں سیاست آتی ہے اور وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ حکومت جا رہی ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مان لے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے, تو یہ اس وقت تک کوئی نہیں مانتا جب تک واقعی چھٹی نہ ہو جائے. اب یہ ایک منسٹر ہے شیخ رشید جنہوں نے کہا کہ خان صاحب سے وہ ڈیل کر کے گئے, اور ایک دوسرے منسٹر ہے علی محمد صاحب, ان کی سن لے وہ کیا کہتے ہیں. وکیل ہیں اور بڑا احترام ہے لطیف کھوسہ صاحب کا. اس بات سے میں ان کے ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا آپ خاطر جمع رکھیں. ہم نے خاطر جمع رکھی ہوئی ہے. جب تک یہ اپوزیشن ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کوئی خطرہ ہو نہ ہو, ان سے انشاءاللہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپس میں ان کی جو ہنڈیا ہے وہ پکنے سے پہلے الٹ گئی. جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس ایک کو آگے کر رہا ہے, دوسرے کو آگے کر رہا ہے, یہ ایسے ہی وہ نہیں ہوتا. وہ بچپن میں جب 2 بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا اور ٹیچر کے سامنے وہ کہتے ہیں تم جاؤ, دوسرا کہتے ہیں تم جاؤ, اس طرح ہوتی ہیں کوئی طریقے.
اور پھر ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب، جس طرح آپ نے اس دن دیکھا کہ جس طرح انہوں نے ان کی جماعت نے نو کانفیڈنس کیا ان دو جماعتوں پہ، اسی ابھی حال ہی میں یہ جو ابھی لاز ہم نے پاس کیے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی محترم لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہماری یہ 2 سال کی حکومت کے بعد جو ہے پاکستان انگورنیبل ہو جائے گا. تو میں ان کو ایک بات کروں، خان صاحب کے تو انشاءاللہ جب 5 سال پورے ہوں گے انشاءاللہ پھر 5 سال اللہ تعالیٰ خان صاحب کو دے گا. لیکن اگر پاکستان زرداری صاحب کے 5 سال نکال گیا ہے تو میں کہتا ہوں چنگیز خان ہلاکو خان مل کے بھی آ جائیں، پاکستان سے ہار جائے گا. جو زرداری صاحب کر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اور میاں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ. تو اب عوام خود ہی فیصلہ کر لے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور اس ڈیل یا مبینہ ڈیل یا این آر او کی حقیقت کیا ہے. شیر رشید درست کہہ رہے ہیں، خان صاحب درست کہتے ہیں، یا پھر ان کے وزیر علی محمد خان درست کہتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی رہنما قمر الزما قاہرہ، ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے اپوزیشن کی تحریک اور اپوزیشن کی پولیٹیکل حکمت عملی کیا ہے. اپوزیشن نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے یا کوئی ایسا لاہے عمل اختیار کریں گے جس سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. تو کاشف عباسی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں قمر الزما قاہرہ. لیکن ایک جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی، کسی سیکٹر میں کامیاب نہیں، اس کو جانا ہوگا. مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باقی بھی. اگر ہم اس حکومت کو بھیجنے کے ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور چیز لے کے نکلیں گے وہاں سے کہ اچھا جی ہم اب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہوگا اور لوگ ہمیں ایسی کہیں. لیکن ابھی آپ کو جو میں نے سنا ہے قاہرہ صاحب، اس میں شاہد صاحب بھی ہیں، اس میں احسن اقبال صاحب بھی ہیں، اس میں اور پارٹی مسلم ایاز صادق صاحب ہیں. مسلم لیگ نون کی میجورٹی سے جب پوچھا گیا کیسے ہوگا، تو میجورٹی کا بیان یہ ہے کہ جناب اتحادی چھوڑ جائیں گے. یعنی ہوپ از اے اسٹریٹجی کہ امید کرتے ہیں جناب آپ سارا کچھ تمہیں تو نہیں بتا دے رہا نا سر، کچھ تو دسنا پڑے گا نا، سارا نہ دسو. نہیں ہوئے گا. دیکھو یہ تو گورنمنٹ کو بھیجنے، گورنمنٹوں سے لڑنے کے کام تو لمبے ہوتے ہیں بھائی. یہ تو پبلک پریشر بھی ہوتا ہے، آپ ان کے اتحادیوں سے بھی ملتے ہیں، دباؤ بھی کریٹ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے، آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بات بھی درست ہے کہ اگر امپائر آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہو تو مسائل تو بہت سارے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں امپائر اپنی جگہ کھڑا ہو، حالات کیا ہو، مجھے تو سوال ہی ہے کہ اپوزیشن کو تو وہ رول ادا کرنا چاہیے جس کو وہ سمجھتی ہے درست ہے. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ حکومت کا جانا ضروری ہے، یہ نہیں بھی جا سکتی، تو ان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ اس بات تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب آپ لوگ جب شہباز صاحب سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امپائر انگلی کھڑی نہیں کرے گا حکومت نہیں گرائی جا سکتی. تو انہیں خان صاحب کا وہ 126 دن کا دھرنا یاد رکھنا چاہیے کہ کیا اس دھرنے کے ذریعے نواز شریف کو ہٹایا جا سکتا تھا. اس دھرنے میں بھی امپائر کی باتیں ہوتی تھی تو حکومت گرائی نہیں جا سکی تھی. خان صاحب خالی ہاتھ لوٹے تھے. اس وقت اگر سانحہ اے پی سی نہ ہوتا تو خان صاحب کے پاس دھرنے سے اٹھنے کے لیے کوئی معقول بہانہ بھی نہیں تھا. تو ضروری نہیں کہ حکومت اپوزیشن کی تحریکوں سے گرتی ہو. اپوزیشن اگر متحرک ہو، ایکٹیو ہو، احتجاج کر رہی ہو تو حکومت بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، ڈیفینسو ہو جاتی ہے. دنیا ان ملکوں میں انویسٹ نہیں کرتی جہاں اپوزیشن یا سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئیں. سرمایہ کار ان حکومتوں کے ساتھ کام نہیں کرتے جن حکومتوں کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہو جائے کہ وہ کبھی بھی جا سکتی ہیں. کوئی بھی حکومت جو اندرونی اور بیرونی حالات میں استحکام نہ رکھ سکے وہ کمزور سمجھی جاتی ہے. تو خان صاحب کی بنیادی غلطی جو میں سمجھتا ہوں 2-4 غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی یا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ لڑائی کو کرکٹ کا میچ سمجھ لیا ہے. وہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے، حالات کو خود خراب کر لیا ہے. جب پولیٹیکل حالات خراب ہوں اور ان پولیٹیکل حالات کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی دیکھا معیشت بھی خراب، پتہ نہیں ہر چیز جو ہے وہ ہر سیکٹر میں حالات خرابی کی جانب ہے. اور ان حالات میں جب اپوزیشن باہر نکلنے کی ابھی صرف تیاری کر رہی ہے، یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ حالات بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے اور حکومت پر کیا پریشر آئے گا. اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. عید پہ اچھا خاصا گوشت کھایا ہوگا، کچھ اچھی خبریں ملی ہوں گی. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست رپورٹرز. بن کے باہر آ گیا ہے. اب شہباز شریف اور حمزہ اور یہ خاندان سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے
وہ صرف اپنی لیڈری چمکانے اور اپنے مفادات اور نواز شریف کی یعنی مطلب شخصیت کو بیچ کے تو اپنے پر پردے نکال رہی ہیں، اپنی قیادت کو چمکا رہی ہیں کہ میں کل کے لیے جب الیکشن ہوں تو اس میں کسی طرح پارٹی کی لیڈر کے طور پر آگے آ جاؤں. وہ باقی پارٹی کے لوگوں پر مقدمے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پارٹی کدھر گٹر میں جا رہی ہے. شی از لیسٹ بادرڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کیمپ سمجھتا ہے جو خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت نواز شریف کی طرف سے مریم جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا صدر اور پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نامزد کر دیں گے. اور ہمیں وہ اب ان کو نہ پی ٹی آئی کی حکومت سے نواز شریف اور مریم کو کوئی غرض ہے اور دشمنی ہے، نہ دوسرے سیاسی حریف جو ہیں از قسم پیپلز پارٹی. ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے اور وہ ہے کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کو وہ دشمن سمجھتی ہیں اور ان کو کچلنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں باقی کاموں. کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز سیاست میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکی ہے. وہ یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں، ووٹر اور سپورٹر کو باہر نکال سکتی ہیں، تو انہیں کسی کو گرانے یا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف بار بار یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کریں گے. اب یہ 2-4 دن کی بات تو ہے نہیں، یہ ایک طویل عرصے سے کہانی چلی آ رہی ہے. لوگ شریف خاندان میں اختلافات کی خبریں پھیلا کر اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب تک خاندانی اختلافات کی جتنی خبریں لوگوں کے سامنے آئی ہیں ان میں جھوٹ نکلا ہے، پروپیگنڈا نکلا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ خراب ذہنوں کی یا ذہنی اختراع سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی پولیٹیکل جماعت کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کے سیاست کو، اس کے نظریات کو، اس کی گورننس کو یا اس کے ذاتی کردار کو اس کو چیلنج کریں یا اس کے منصوبوں پر بات کریں، یا روزانہ بیٹھ کر شریف خاندان کے اندر برائیاں تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چونکہ نواز شریف کے کاموں میں کیڑے نکالنا مشکل ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی وجہ سے فوکس ان کے خاندان میں ہے، یا کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں یا پھر خاندان کے اختلافات ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ نہیں نکلتا. تو یہ صحیح ہے، لا حاصل نہیں تو اور کیا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ کراچی کی بات بھی کریں گے. کراچی میں بارشوں کی اطلاعات ہیں، اگلے 2 روز میں مزید بارشیں ہونے والی ہیں، اور پچھلی بارشوں میں ہم نے دیکھا کیا حالات ہیں. اس پر سندھ حکومت کا بھی ایک موقف ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیکھیں گے مرتضیٰ وہاب کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف ہے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کراچی کی بات کرتے ہیں. سندھ حکومت کے ترجمان ہیں مرتضیٰ وہاب. انہیں کچھ گلے شکوے ہیں پورے پاکستان سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، اور بھی لوگوں سے. دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کیا کہتے ہیں. کراچی کے 3 نالے ہیں جس کو صاف کرنے کی ٹاسک جو ہے FWO کو دی گئی ہے، جس میں ایک گجر نالہ ہے اور باقی چونکہ کنٹونمنٹ ایریاز کو پرٹین کرتے تھے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ٹھیک ہے جی FWO اگر ہاتھ بٹانا چاہتی ہے KMC کا، سندھ حکومت کا، تو میں سمجھتا ہوں میر صاحب ہمارے لیے بڑی catch-22 سچویشن تھی. چونکہ اربن فلڈنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں حقیقت ہے دنیا بھر کے اندر، اور آپ جس بڑے شہر میں جائیں گے آپ کو جہاں موسلا دھار بارش ہوتی ہے وہاں پر یہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ واقعہ کراچی شہر میں ہوتا ہے تو تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف ہو جاتا ہے. بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی، سندھ حکومت ناکام ہو گئی. ابھی 2 روز قبل جب لاہور میں بارش ہوئی اور لاہور کے اندر برا حال ہوا اس بارش سے، تو اس طرح کی بات کسی اور میں نہیں کی. وہاں تو وزیر اعظم صاحب نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے NDA میں کوئی ٹاسک نہیں دیا، وہاں پر تو یہ بات نہیں کی گئی کہ جی FWO سے نالے صاف کرا لیں اس معاملے کو. دیکھیے کراچی ہو یا سندھ کا کوئی بھی شہر ہو یا پاکستان کا کوئی شہر ہو، جہاں بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، مسائل ہوں گے، اس پر بات ہوگی.
कराची में मसाइल को हाईलाइट करने का मकसद सिंध हुकूमत को टारगेट करना नहीं है, अवाम के दुरुस्त मसाइल की निशानदेही करना होता है। तो सिंध के अवाम को ये समझना चाहिए कि उनके हकूक की बात हो रही है, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। अब पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है नेशनल लेवल की, लेकिन उन्होंने भी मीडिया के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की हुई है। 2 टेलीविजन चैनलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी बाकायदा मुहिम चला रही है। ARY और सवा टीवी के बारे में सिंध के अवाम को गुमराह किया जा रहा है, मैं इसे गुमराह करना कहूंगा। और ये कहा जा रहा है कि ये सिंध के अवाम के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मीडिया सिंध के खिलाफ नहीं है। सिंध हमारे लिए सबसे अहम सूबा है और ये दोनों चैनल कराची से बिलोंग करते हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, ARY भी और समा भी। चूंकि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, तो कराची के मसाइल इसलिए हाईलाइट होते हैं। मैं किसी चैनल को एडवोकेसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, कमा कर देता है, उस पर उसकी कमाई खर्च करके उसके मसाइल क्यों हल नहीं किए जाते? तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन सिंध हुकूमत को मीडिया से शिकवा ये है और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि कराची में उन्होंने बारिश पर सबसे ज्यादा शोर मचाया, जबकि लाहौर में भी बारिशें हुई, पानी खड़ा हुआ तो किसी ने शोर नहीं मचाया। तो गुजारिश ये है कि कराची में बारिशों से जो सूरत हाल पैदा हुई, उसका लाहौर में बारिशों से सूरत हाल से बिल्कुल डिफरेंट एक एस्पेक्ट था। कराची में तो पानी घरों में दाखिल हो गया, वो तो सबने देखा, दुनिया ने देखा। सड़कों पर पानी ता देर खड़ा रहा, यानी निकासी नहीं हो रही थी, गाड़ियां डूबी हुई थी। शारा फैसल पे तो हमने खुद मतलब डूब के सफर किया हुआ है। लाहौर में मैं रहता हूं, यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ बारिश से वो सूरत हाल पैदा नहीं होती जो कराची में होती थी। मैंने कराची के हालात देखे हैं और लाहौर में भी बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल देखी है, तो दोनों को कंपेरिजन करें तो बहुत ज्यादा फर्क है। एक जमाने में लाहौर ऐसे ही था जैसा आज कराची है, डूबा हुआ। अब फर्क है, अब लाहौर में निकासी आम का निज़ाम बेहतर है और इसका क्रेडिट देना पड़ेगा किसी एक को, तो शहबाज शरीफ को जाता है। लाहौर में चूंकि बारिशों से पहले तैयारी हो जाती है, फिर निकासी आब को बड़ा उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है, वर्कर पहुंचते हैं, पानी निकालते हैं। अब शहबाज शरीफ नहीं है, नई गवर्नमेंट है, उनको वो मैकेनिज्म नहीं पता, तो अमला थोड़ा सुस्त है, सफाई की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। जब मीडिया थोड़ी सी बात करता है तो इंतजामिया हरकत में आती है, लेकिन फिर भी लाहौर के हालात कराची से बेहतर है। तो ये मत कहा जाए, ये सोचा भी ना जाए कि सिंध के या कराची के मसाइल इसलिए हाईलाइट किए जाते हैं कि खुदा रास्ता पीपल पार्टी हुकूमत को डिफेम करना है। अगर आज NDA में पहुंच के कराची के नाले साफ कर रही है, तो ये काम तो सिंध गवर्नमेंट भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया गया? अगर कराची के 3 नालों को साफ करने से कराची के में पानी का मसला हल हो सकता है तो कर लेना चाहिए था। तो मसला सिर्फ इतना नहीं है। मैं पीपल पार्टी को फिर भी मार्जिन देता हूं कि जिन हालात का उन्होंने सामना किया एक जमाने में, बल्कि पिछले 10-20 साल से जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा, लोगों ने उसको ठीक करने में तवज्जो दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन अब टाइम अच्छा है, अब तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को जो सिंध का फंड है वो भी देना चाहिए। तो ये मसाइल सिर्फ इसलिए हाईलाइट किए जाते हैं ताकि आपकी तवज्जो रहे, वरना न कराची से किसी को दुश्मनी है, न सिंध से दुश्मनी है। हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान की बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरगजार चिड़ियाघर के जानवरों की हलाकत पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतमुल्लाह ने चिड़ियाघर के जानवरों की अदालती हुक्म के तहत मुंतकली के दौरान शेर और शेरनी की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत बहुत अफसोसनाक है। अगर यहाँ जानवरों के साथ ये सलूक हुआ तो इंसानों के साथ क्या सलूक होता होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं वही तहकीकात कर रहे हैं। तो क्रेडिट लेना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना कितना मुश्किल काम है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को यह बताया कि जानवरों की हलाकत पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नामालूम अफराद क्यों, FIR में तो बोर्ड मेंबर नामजद होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड में वजीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन CDA, वजीर आज़म के मशीर, मावरे खसूसी, ये सब शामिल है। तो जज साहब ने पूछ लिया कि वजारत मौसमियाती तब्दीली का वजीर इंचार्ज कौन है, तो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कोर्ट को बड़े सहमे सहमे अंदाज में बताया
کہ جناب وزیر اعظم عمران خان انچارج وزیر ہیں. تو یہ ایک اور وزارت ہے جو خان صاحب کے انڈر میں تھی. پہلے ہم نے وزارت صحت کا حال دیکھا اور پھر موسمیاتی تبدیلی کا حال دیکھا, جہاں پہ چڑیا گھر کے جانوروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں, وہاں جانور مر رہے ہیں. اور اس پہ یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ جناب جو جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو تو انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. تو جو انسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. جانوروں کے ساتھ سلوک میں تو پھر کورٹ نے نوٹس لے لیا اور کمنٹس بھی دے دیے. تو جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو الامان الفیظ. اس پر کورٹ کے اندر پھر دوبارہ جب چلتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کیا کہا, تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کیا جانوروں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں, جس پر سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی نے جواب دیا کہ جناب وزیر اعظم انچارج ضرور ہیں مگر بورڈ میں ان کے نمائندے ممبر کے طور پر شامل تھے. اب آپ یہ بتائیں کہ منسٹری میرے پاس ہو اور ذمہ داری دوسرے لوگوں کی ہو, تو یہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے. عدالت نے بہرحال بورڈ کے ممبران کو طلب کیا ہے, سماعت ملتوی کر دی ہے اور جانوروں کے ہلاکت پہ تفتیش ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم کیس ہے. ہم نے اور بھی دنیا میں بڑے اہم کیس دیکھے ہیں پاکستان کے اندر جس میں انسان مر جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ انسان کیسے مرے. نیب کی تحویل میں بندے مر جاتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کیوں مر جاتے ہیں. یہاں جانوروں کے اوپر ہم اتنا زیادہ سینسٹیو ہوئے, لیکن چونکہ مسئلہ کورٹ کا ہے تو بصد احترام کورٹ کے ریمارکس اپنی جگہ پر. میں معروضی حالات کی بات کر رہا ہوں کہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو دیکھنا یا جہاں پہ انسانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اب کرونا کی بات کر لیتے ہیں. کرونا کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی مزید 432 کیس سامنے ہیں, 15 افراد جا کی بازی ہار گئے ہیں. تو پاکستان میں کرونا آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے. مجموعی تعداد 2,80,461 تک ہو گئی ہے جبکہ اموات 6,000 ہو گئی. سرکاری جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق پاکستان میں یعنی پنجاب میں جو کرونا کیس کم ہو رہے ہیں اس میں پنجاب میں سروسز جناح اور دیگر اسپتال جہاں جہاں کرونا وارڈ تھے سرکاری اسپتال وہ بند کر دیے گئے ہیں اور پنجاب میں تمام سرکاری اسپتالوں میں معمول کی سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جبکہ بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن جو لگایا گیا تھا اسے 15 روز کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. بلوچستان میں تمام شاپنگ مال, مارکیٹیں, دکانیں, گودام, آٹو ریپیئر شاپس اور ہیئر کٹنگ سلون یہ ہفتے سے جمعرات تک صبح 9 سے 10 بجے تک کھلے رہیں گے, رات 10 بجے تک, جبکہ جمعے کو کاروبار بند رہیں گے. تندور, ڈیری پروڈکٹ شاپ, میڈیکل سٹور, بلڈ بینکس یہ 24 گھنٹے کھلیں گے. ریسٹوران, ہوٹل یہ ہوم ڈلیوری کے لیے کھلے رہیں گے. ایک اور خبر یہ جی کہ پنجاب میں پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے SOPs تیار کیے جا رہے ہیں اور SOPs کے مطابق اب اسکولوں میں اسمبلی نہیں ہوگی, ریسیس پیریڈ نہیں ہوگا, تفریح نہیں دی جائے گی. ہر کلاس روم میں ٹیچر, سٹاف روم, واش روم میں صبح سویرے یعنی تمام جو کمرے ہیں ان میں جراثیم کچھ اسپرے ہوگا. ایک ڈیسک پر 3 کی بجائے 2 اسٹوڈنٹ بیٹھیں گے ڈسٹنس کے ساتھ. طالبہ ٹیچر کو ایک دوسرے کو پینسل, پین, کاغذ, کتاب ایکسچینج نہیں کر سکیں گے. اپنی کتاب, اپنا پینسل, اپنا کاغذ. کھانا بھی ایکسچینج نہیں ہوگا اور ہاتھ بھی نہیں ملایا جائے گا. تو کلاس میں جو 3 کمپلسری مضمون ہے ریاضی, انگریزی, سائنس پڑھائی جائے گی, باقیوں کا ہوم ورک دیا جائے گا. ایک کلاس کے لیے 20 بچے ہوں گے اور مارننگ ایوننگ شفٹیں چلائی جائیں گی. تو یہ ہے پاکستان میں جو کرونا آہستہ آہستہ. اس کے علاوہ شادی ہال اور باقی چیزیں بھی سنا کھولی جا رہی ہیں لیکن ابھی کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں آئی. دنیا بھر میں کرونا اب بھی ہائیسٹ موڈ میں چل رہا ہے. 6,97,188 مواد ہو چکی ہیں. 1,84,43,484 لوگ متاثر ہیں. بھارت نمبر 1 ہو گیا. بھارت میں ایک روز کے دوران امریکہ سے بھی زیادہ کرونا کے مریض نکلے ہیں. امریکہ میں جو کرونا کے متاثر افراد ان کی تعداد 48,62,000 ہے اور 1,58,000 کیجویلٹی ہیں. برازیل میں 27 لاکھ متاثر افراد ہیں, 94,702 اموات ہے. جبکہ بھارت میں ایک روز میں کرونا کے 54,000 کیس سامنے آئے ہیں. تو سب سے زیادہ کیس بھارت میں سامنے آ رہے ہیں. اتر پردیش کے جو سربراہ ہیں سواتانترا اور گورنر تامل ناڈو بنواری لال وہ بھی کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں, یعنی جو ان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان میں بھی کرونا ہے. تو بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 18 لاکھ ہو گئی ہے اور ان میں اب سیاست, شوبز اور دیگر شعبوں میں کے لوگ بھی شامل ہیں.
9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ تھی کورونا کے حوالے سے صورتحال. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.